इस व्लॉग में आपके सामने रखते हैं कि इमरान खान को किस तरह से हॉस्पिटल मुंतकिल करने का बहाना बनाकर क्या 2 नंबरी की गई, क्या धोखा दिया गया। शहबाज शरीफ साहब की तरफ से कल ही कहा गया था, इनको मुज़ाकरात की दावत दी गई थी और कहा था कि ताली दोनों हाथों से बजती है, जबकि शहबाज शरीफ साहब की तरफ से एक ही हाथ से ताली बजा दी गई। जिस वक्त हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये 21 अगस्त 2026 की शाम है और शहबाज शरीफ साहब इस वक्त टीवी पर वर्कशॉप से खिताब करें और कोयटा में होने वाली ये वर्कशॉप है। लगता है कि शहबाज शरीफ साहब उस वर्कशॉप में खड़े हैं जिसमें एक कारीगर खड़ा होता है, अपने हाथ में उसके रेंच होता है, पाना होता है, उसी तरह से उनका हुलिया है, उसी तरह की वो बातें कर रहे हैं। बहरहाल उनकी तरफ से कल ये कहा गया था कि तहरीक इंसाफ के साथ हम मुज़ाकरात के लिए, बातचीत करने के लिए तैयार हैं, ताली दोनों हाथों से बजती है। तो उसके लिए उनकी तरफ से एतमाद साजी के क्या इक़दाम उठाए गए, कुछ भी एतमाद साजी के हवाले से उनकी तरफ से नहीं किया गया, बल्कि शहबाज शरीफ साहब की तरफ से वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से, लोग कहते हैं कि फार्म 47 वाले वज़ीर आज़म है और वज़ीर आज़म जब इन्होंने हल्फ उठाया था उस रोज़ इन पर फ़र्द जुर्म आयद होनी थी। इनकी तरफ से एतमाद साजी के क्या इक़दाम किए जाने थे। उन्होंने इमरान खान की मुंतकली का, हॉस्पिटल मुंतकली का, शिफा इंटरनेशनल मुंतकली के फ़ैसले की ईंट से ईंट बजा दी, जबकि ये कह रहे थे कि ताली दोनों हाथों से बजती है। एक हाथ से ताली बजाते उन्होंने उस फैसले की ईंट से ईंट बजा दी जिसके तहत इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल मुंतकिल करना था। बड़ी ड्रामेबाजी इस हवाले से की गई। यहाँ पे हमने ये भी कहना है कि जिस तरह से हमने इससे पहले वाला व्लॉग बनाया था और तहरीक इंसाफ के, पीटीआई के वो एंकर, वो सहाफ़ी, वो यूट्यूबर जो इमरान खान के हवाले से चूरन बेचते हैं, अभी ये पता चला कि वो चूरन बेचने वाले चूहे हैं। और उनकी तरफ से जिस तरह से बार बार ये कहा जाता रहा कि इमरान खान डट गए हैं, उन्होंने कह दिया कि मैं किसी किस्म का कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, मैं हॉस्पिटल में दाखिल नहीं होऊंगा, मेरी सेहत को कुछ भी नहीं हुआ, मैंने हॉस्पिटल नहीं जाना। और इसी वजह से इमरान खान की ताखीर होगी हॉस्पिटल लाने में। इमरान खान के इनकार की वजह से उनको डॉक्टर उज़मा की तरफ से, इमरान खान की बहन और इसके साथ साथ डॉक्टर फैसल की तरफ से बड़ी मुश्किल से मनाया गया कि जनाब आप हॉस्पिटल चलें, अपना मुआयना करवा लें, अपने चेकअप करवा लें, अपने टेस्ट करवा लें। तो इमरान खान उनके कहने पर, शिफा जाने पर तैयार हो गए। ये इनकी तरफ से तहरीक इंसाफ के जो चूहे हैं, चूरन बेचने वाले, उनकी तरफ से हमें ये बताया गया और हम इनके पीछे लग गए। इनमें कौन कौन शामिल है? इनमें इमरान रियाज साहब शामिल है, इनमें शहबाज गिल साहब शामिल है, इनमें सदीक जान साहब शामिल है और इसी तरह के दीगर लोग भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने कंप्रोमाइज करने से इनकार कर दिया। बड़े जज्बाती किस्म के इनकी तरफ से व्लॉग किए गए जिसमें यही कहा गया कि इमरान खान ने इनकार कर दिया था। इमरान खान के साथ उनकी बहन की 18 अगस्त को जैसे ये फैसला आया था, नौरीन ने मुलाकात की थी और इमरान खान ने उसी मौके पे कह दिया था कि मैं हॉस्पिटल जाने के लिए, मैं दाखिल होने के लिए तैयार नहीं हूँ, मेरी सेहत को क्या हुआ है। आप एक बार फिर जाके इनके जरा व्लॉग सुनिए। यही कुछ इनकी तरफ से कहा गया, दावे किए गए और हमने भी इनके दावों को सच मान लिया। और फिर इमरान खान को जिस तरह से जेल से हॉस्पिटल मुंतकिल करने की तैयारियां सामने आई, उसमें कोई शक नहीं है कि लोग वहां पे गए, जम्मे गफीर वहां पे गया, लेकिन हॉस्पिटल से बहुत दूर था, इसी तरह से जेल से भी बहुत दूर था। पहले तो ये बात आपके सामने रख लेंगे, जिस तरह से इनकी तरफ से कहा गया कि इमरान खान को उनकी बहन उज़मा और डॉक्टर फैसल सुल्तान की तरफ से मनाने की कोशिश की गई और उन्होंने बड़ी मुश्किल से मनाया। इसमें सरासर गलत है, ये सरासर झूठ है, क्योंकि इमरान खान के साथ इन दोनों की जेल में मुलाकात ही नहीं हो सकी। बल्कि इमरान खान को जिस गाड़ी में ले जाया गया उसमें ना तो उज़मा साहिबा थी और ना ही डॉक्टर फैसल सुल्तान थे, और इन दोनों को भी अलग अलग गाड़ियों में बिठाया गया और फिर ले जाया गया। फताह अरट की तरफ से जिस तरह से झूठ बोला गया है, उनकी शक्ल से ही लगता था कि ये बंदा झूठ बोल। उनकी तरफ से कहा गया कि इमरान खान को हमने पूरी तैयारी कर रखी थी, हमने उनको शिफा इंटरनेशनल ले जाना था, लेकिन वहां पे जिस तरह से इनके कारकुन जमा हो गए, उससे सिक्योरिटी खदशा पैदा हुए, इसलिए हम उनको फिर पेमज ले गए। उनकी तरफ से दोनों पांव बांध के ये झूठ बोला गया है, क्योंकि पहली बात यह है कि वहां पे ऐसी कोई रुकावट नहीं थी, क्योंकि डॉक्टर फैसल सुल्तान को अडयाला
اڈیالہ جیل سے شفا انٹرنیشنل لے جایا گیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے راستے میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں تھی، اور جب وہ وہاں پہنچے وہاں پہ کوئی بندہ موجود نہیں تھا۔ استقبال کے لیے کسی نے ہونا تھا؟ وہ کہتے ہیں جب وہاں پہنچے تو وہاں پہ کچھ بھی موجود نہیں تھا، کیونکہ جس طرح سے سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے تھے کسی میں ہمت جرت نہیں ہو سکتی کہ اتنے زیادہ سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے اور وہاں پہ لوگ آ جائیں۔ وہاں پہ لوگ بالکل بھی نہیں تھے، لیکن ان کی طرف سے جھوٹ گھڑا گیا تھا تاڑ صاحب کی طرف سے کہ وہاں پہ سیکیورٹی کا معاملہ تھا، مسئلہ تھا، اس لیے ہم عمران خان کو پیمز ہاسپٹل لے گئے۔ ہم اس سے پہلے یہی سمجھتے رہے جس طرح سے یہ چورن بیچنے والے چوہے ہیں تحریک انصاف والے، جبکہ دیگر کے بارے میں ہم کہتے ہیں جس طرح سے عمران خان کی مخالفت کرنے والے ہیں ان کو تو ٹاؤٹ کہتے ہیں، اور ان کو آج کے دن ہم نے چوہے، چورن بیچنے والے چوہے ضرور کہنا ہے، جن کی طرف سے بار بار یہ بابر کرایا جاتا رہا کہ عمران خان ڈٹ گئے، وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے اپنا علاج کروانے سے انکار کر دیا۔ اور یہ عقدہ اس وقت کھلا جب عمران خان کی بہن کی پریس کانفرنس ہوتی ہے، عظمیٰ خانم کی طرف سے جو کچھ کہا گیا، اسی موقع پر سہیل آفریدی بھی موجود تھے اور فیصل سلطان کی طرف سے بھی وہاں پہ بات کی گئی۔ وہ بار بار ایک ہی چیز انہوں نے کہی، کہتی میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، میرے ساتھ میرا اتنا مجھے ٹارچر کر رہے ہیں، مجھے وہ کہتا ہے جو ایک کوئی اور ڈاکٹر بھی آتا اس نے کہا تھا ہیومن کانٹیکٹ نہیں ہونے کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے۔ کہتے 10 مہینے سے میرے پاس کہتے نہ ریڈنگ مٹیریل نہ ٹی وی، کہتے جب میں کہتے جون اب ان کو ڈیٹ کہتے جولائی، ان سے پوچھے بتاؤ میں کب، میرا جولائی میں تھا، کہتے میرا سر میں کچھ ہونے لگ گیا، اور پھر کہتا میں ان کو بتایا کہ میرا کبھی 42 سے زیادہ پلس نہیں ہوتی اور 120 سے زیادہ میرا بلڈ پریشر کبھی نہیں ہوا، یہ میرا بلڈ پریشر نہیں ہوتا۔ کہتے میری طبیعت پیلپیٹیشن ہونے لگ جائے، کہتی میں ان کو جو جیل کے ڈاکٹرز تھے وہ ان کو کہیں، کہتے کوئی سنتا ہی نہیں تھا، کہتے کوئی میری پرواہ نہیں کرتا تھا، کہتے میں ان کو کہتا جاؤں وہ کہیں کہ کچھ کرو، کہتے پھر کوئی وے بتایا کہ پھر ایک کو جو میں دوائی دی، فرسٹ اگست کو کسی نے دیکھا، انہوں نے مجھے یہ بتایا، پھر جو کہتے 10th کو جو ڈاکٹر آئے انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کو سولیٹری میں رکھا گیا ہے اور آپ کو جو مینٹل ٹارچر کیا گیا ہے یہ سولیٹری کنفائنمنٹ میں، اور آپ کو جو بالکل ہیومن کانٹیکٹ، اس کی وجہ سے یہ آپ کو بلڈ پریشر نہیں ہے، بلڈ ہائپر ٹینشن وہ نہیں ہے، یہ آپ کو انزائٹی جو اتنی سویر ہے اس کی وجہ سے آپ کو یہ بلڈ پریشر آپ کا ہوتا ہے۔ اور انہوں نے کہا میں نے ریکمنڈیشن کیا کہ آپ کی ساری جو آپ کے بار بار مجھے کہیں بتاؤ ان کو کہ میرے ساتھ کتنا ظلم کر رہے ہیں، یہ بتاؤ میرے ساتھ یہ انسانوں کی یہ انسان نہیں ہے، کہتے کوئی انسانوں کے ساتھ ایسے کر سکتا ہے، کہتے بشرا بی بی کے ساتھ بھی انہوں نے سولیٹری میں رکھا ہوا ہے، کہتے یہ انسان نہیں ہے جو کر سکتے ہیں، کہتے کون کس کے ساتھ ایسے کر سکتا ہے۔ اور وہ بار بار مجھے کہیں کہ جا کے میں نے ان کو بتایا کہ میں کہ نہیں ساری قوم آپ کے ساتھ، میں کہ ساری قوم آپ کے لیے ساتھ ہے، آپ فکر نہ کریں۔ اور مجھے باہر گئے کہتے یہ ظلم کر رہے ہیں میرے پہ، کہتے میرے ساتھ بتاؤ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں، میرے ساتھ کہتے بار بار کہتے یہ مجھے کچھ، میں ان کو کہتا ہوں میرے سنتے نہیں ہیں، کہتے یہ میں ان کو کہتا ہے مجھے یہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، کہتے پرواہ نہیں کرتے میری۔ تو میں نے کہا آپ فکر نہ کریں، میں کہا ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے، میں کہا تم کہتے بتانا یہ ہیومن انسان نہیں ہے، میں کہ تم فکر نہ کرو، میں کہ ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے، میں کہا جو جس سے تمہارے ساتھ کیا ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو میں کہا ہم تمہیں آپ کو لے کے جا رہے ہیں۔ اچھا یہ جو آج اسی بیسس پہ جو آج خبریں آ رہی ہیں نا کہ وہ کہہ رہے ہیں، وہ بالکل نہیں کہہ رہے میں نے شفا نہیں جانا، بڑے خوش کہتے میں جا رہا ہوں، میں نے کہا بالکل جا رہے ہو، میں کہا سپریم کورٹ نے دیا آپ کی ڈیسیجن، میں کہا سپریم کورٹ نے دیا، میں نے کہا عزیر بنڈاری کا میں نے بتایا، بڑے خوش ہوئے، کہتے بہت اچھا، کہتے وہ تو مجھے پتا ہے، وہ تو میں نے کہا ان کے وہ لے کے گئے تھے، اور میں کہا انہوں نے ڈیسیجن دیا ہے کہ آپ کو وہاں جائے گا، آپ کا کمپلیٹ چیک اپ ہوگا، آپ کا ریکوائرڈ ٹریٹمنٹ ہوگی، پھر آپ کو واپس اڈیالہ لے جائیں گے۔ میں کہ یہ نہیں کہ آپ کو ہاسپٹل میں رکھتا، تو کہتے ٹھیک، کہتے اچھا تو ہم کہتے جب ہم شفا جا رہے ہیں، میں کہا ہاں، اب میں بھی سمجھی کہ سپریم کورٹ کا ڈیسیجن، میں کہا نہیں اب ہم یہاں سے آپ کی آنکھ دکھانے آئے ہیں، تو ہم وہاں شفا جا رہے ہیں۔ تقریباً 8:15 کے درمیان ہم اڈیالہ جیل پہنچ گئے، 2 مختلف کاروں میں ہم اندر چلے گئے۔ ظاہر ہے فون آپ اپنی گاڑی میں باہر چھوڑ جاتے ہیں۔ کچھ دیر انتظار کیا تو تقریباً 12:40 کے لگ بھگ وہ ان کے ایک اہلکار آئے، انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ آ جائیں، تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے، میں نے پوچھا میں صرف، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، تو ایک گاڑی میں بیٹھ گیا، اور اس گاڑی میں چند 5-7 منٹ کے انتظار کے بعد ہم چل پڑے۔
ظاہر ہے رات کا اندھیرا تھا تو اس لیے فوراً آپ کو نہیں پتہ چلتا، اس کے شیشے بھی تھوڑے اندھیرے ہوتے ہیں، لیکن بہرحال تقریباً میں سمجھتا ہوں کوئی آدھا پونا گھنٹے کی مسافت کے بعد ہم شفا ہاسپٹل پہنچ گئے، شفا انٹرنیشنل اسلام آباد میں، اور وہاں سیکیورٹی کے انتظامات ہوئے تھے اور ہم اندر چلے گئے. میرے ساتھ ایک آگے بھی پولیس کی گاڑی تھی، ایک دو گاڑیاں پیچھے بھی تھیں. تو وہاں ہم پہنچے اور انہوں نے کہا جی اب ویٹ کریں. تو وہ ویٹنگ ایریا سے تھا، اس میں میں بیٹھا رہا، اور یہ تقریباً 2.5 یا 3 گھنٹے ہم انتظار کرتے رہے. کہاں گاڑی کے اندر؟ نہیں جی، اس کے اندر وہ جو ویٹنگ تھا کمرے میں. اور پھر انہوں نے کہا کہ میں پوچھتا رہا، انہوں نے کہا جی تھوڑی دیر تک پہنچ رہے ہیں، تھوڑی دیر تک پہنچ رہے ہیں. ان کو خود بھی میرے خیال سے مکمل اندازہ نہیں تھا کہ کیا ایگزیکٹلی پروگرام ہے. اور لیکن جب تقریباً میں سمجھتا ہوں 4:30 ہوئے، 4:15 4:30 کے لگ بھگ، تو انہوں نے کہا میرے خیال لگتا ہے ڈاکٹر صاحب وہ نہیں پہنچ پائیں گے اور شاید وہ واپس ہو گئے، تو آپ بھی پھر واپس چلیے. تو پھر اسی گاڑی میں بیٹھ کے میں واپس اڈیالہ پہنچا. جب میں پہنچا تو اس وقت میں نے دیکھا کہ میں ابھی کمرے میں گھسا، تو میں اب ظاہر ہے میں دیکھ رہا تھا ڈاکٹر عظمیٰ کہاں ہیں، تو دیکھا تھا کہ پیچھے ایک اور گاڑی سے تشریف لائیں. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کہاں تھے؟ میں نے کہا جی میں تو شفا میں تھا. میں نے کہا آپ کہاں تھی؟ تو انہوں نے کہا جی میں تو پمز میں تھی. تو یہ ہے جی مختصراً. عمران خان کی بہن نے جس طرح سے اپنے آنسو روکتے ہوئے بات کی کہ عمران خان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. عمران خان چاہتے ہیں کہ ان کا شفا ہاسپٹل میں علاج ہو جائے، وہ علاج کروانے کے لیے بالکل تیار ہیں. عظمیٰ خانم کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ مجھے عمران خان کے ساتھ پمز میں ملایا گیا، ہمیں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا گیا، اور میرے سامنے عمران خان کو آنکھ میں انجیکشن بھی لگا، دوائیاں بھی دی گئیں اور پٹی بھی باندھی گئی. یہ سارا کچھ انہوں نے کہا کہ عمران خان بار بار مجھے یہ کہتے تھے کہ یہ مجھ پر ظلم کر رہے ہیں، یہ مجھے مارنے کی تیاریاں کر رہے ہیں، میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. یہ سارا کچھ ان کی طرف سے کہا گیا. عظمیٰ کہتی ہیں کہ انہوں نے مجھے یہ بھی کہا کہ ان کی بیماری کس حد تک ہے اور ان کی آنکھ کس حد تک ہے، تاہم وہ علاج کرانے کے لیے تیار ہیں. عظمیٰ خانم کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ ہمیں یہ تھا کہ یہاں کے بعد ہمیں یہ شفا لے جائیں گے، اور میں نے عمران خان کو کہا کہ ادھر سے ہم نے اشفا جانا ہے اور وہاں پر ہمارے دیگر ٹیسٹ ہونے ہیں، وہیں پہ آپ کو چیک اپ کیا جائے گا. تیاریاں مکمل کی گئی ہیں. تو اس پر عمران خان مطمئن تھے، اور پھر عمران خان کو وہاں لے جانے کی بجائے واپس جیل بھیج دیا گیا. اسی طرح سے عظمیٰ کو بھی وہاں سے واپس کر دیا گیا. دوسری طرف فیصل سلطان کہتے ہیں کہ میں وہاں پہ آ گیا، 2.5-3 گھنٹے میں عمران خان کا انتظار کرتا رہا. جو لوگ ان کے ساتھ ہیں ان کی طرف سے کسی قسم کی بدتمیزی ان کے ساتھ نہیں کی گئی. پھر رات کے 4 بجے بتایا گیا کہ عمران خان تو یہاں پہ نہیں آ رہے، آپ واپس چلے جائیں. اور پھر ملاقات عظمیٰ کی اور ڈاکٹر فیصل سلطان کی ہوتی ہے جیل میں دوبارہ جانے کے بعد، اڈیالہ جیل کے سامنے. وہاں سے پھر کیا ہوتا ہے یہ اللہ کہانی ہے. عظمیٰ کی طرف سے جو کچھ کہا گیا انہوں نے پردہ چاک کر دیا. ایک تو انہوں نے چورن بیچنے والے چوہوں کا پردہ چاک کیا جو کہتے تھے کہ عمران خان ڈٹ گئے، عمران خان کھڑے ہو گئے، عمران خان اپنا علاج نہیں کروانا چاہتے. تو ان کی طرف سے ڈاکٹر صاحبہ کی طرف سے کہا گیا کہ عمران خان علاج کروانا چاہتے، اور بار بار ہم آپ کے یہ سامنے رکھ چکے ہیں کہ عمران خان واقعی اپنا علاج کروانا چاہتے ہیں. اور دوسری طرف ان کی طرف سے ڈاکٹر عظمیٰ کی طرف سے اس جھوٹ کو بھی بے نقاب کیا گیا جو طارڑ صاحب کی طرف سے بولا گیا تھا. ان کی طرف سے کہا گیا کہ سیکیورٹی کا معاملہ تھا، اس لیے عمران خان کو وہاں پہ لے جانے کی بجائے ہم پمز لے آئے. تو اس پر سہیل آفریدی کی طرف سے بھی عدالت کے بارے میں بڑے سخت الفاظ استعمال کیے گئے ہیں. انہوں نے بھی اسی موقع پر پریس کانفرنس سے خطاب کیا. ان کی طرف سے کہا گیا کہ اگر جج صاحبان انصاف فراہم نہیں کر سکتے، جس طرح سے ان کے آرڈر کو وائلیٹ کیا گیا ہے، روند کے رکھ دیا گیا ہے، عمران خان کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل منتقل نہیں کیا گیا، تو اس پر عدالتیں بہتر ہے کہ بند کر دی جائیں، ایسی عدالتوں کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر سلمان اکرم راجہ کی طرف سے بھی پریس کانفرنس کی گئی. ان کی طرف سے کہا گیا کہ ان لوگوں نے دھوکہ دیا ہے، جھوٹ بولا ہے، سراسر ان کی طرف سے جھوٹ بولا گیا ہے. باقی انہوں نے یہ بھی وضاحت کی کہ کچھ لوگوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ جس طرح سے ان کی طرف سے عدالت کو گارنٹی دی گئی تھی، عدالت کو یقین دہانی کروائی گئی تھی کہ ہم کسی قسم کی کوئی گفتگو نہیں کریں گے، اور پھر ڈاکٹر فیصل سلطان اور عظمیٰ نے یہ گفتگو کر دی، تو یہ اس فیصلے کی وائلیشن ہوئی ہے. تو اس پر سلمان اکرم راجہ کی طرف سے کہا گیا کہ ہم نے جو یقین دہانی کروائی تھی وہ رپورٹوں کے حوالے سے یقین دہانی تھی کہ ان رپورٹوں کو جو عمران خان کی ہوں گی ان پر کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی جائے گی. لہٰذا انہوں نے کہا کہ جو کہ ڈاکٹر عظمیٰ کی طرف سے اور فیصل سلطان کی طرف سے کہا گیا ہے وہ بالکل بھی ایسا نہیں ہے کہ کہا جائے کہ فیصلے کو روندا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ان کی طرف سے بیرسٹر صاحب کی طرف سے
سلمان اکرم راجہ کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ یہ توہین عدالت ہوئی ہے اور ہم کل عدالت میں جائیں گے، توہین عدالت ہم کل دائر کریں گے۔ تو دیکھتے ہیں کہ توہین عدالت دائر کرنے سے کیا ان کو ملتا ہے۔ عمران خان کے حوالے سے ایسی اور اتنی خبریں ہیں کہ ہماری دیگر خبروں پر نظر نہیں رہتی، تو ناظرین آپ کے سامنے سارا منظرنامہ رکھ دیا کہ عمران خان کے ساتھ رات بھر کیا ہوتا رہا۔ باقی لوگ وہاں پہ عمران خان کے استقبال کے لیے گئے، پھولوں کی پتیاں برسائی گئیں، تو ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے مٹھائیاں بھی تقسیم کی ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ کہیں پہ مٹھائی تقسیم کی گئی، اور ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں یہ لوگ بیماری پر بھی مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں۔ بہرحال ان کی طرف سے ان سے مطلب یہ ہے کہ مسلم لیگ نون والے یا پھر پیپلز پارٹی والے، بلکہ پیپلز پارٹی والوں کی طرف سے تو کوئی ایسا منفی رد عمل نہیں دیا گیا، لیکن اس سے قبل وہ بھی عمران خان کے حوالے سے ایسے ہی جذبات، خیالات اور بیانات دیتے رہتے جس طرح کے مسلم لیگ نون والے دیتے رہتے ہیں اور دے رہے ہیں، اور آئندہ بھی لگتا ہے کہ ایسا ہی کریں گے۔ کل کا انتظار کرنا ہے کہ کل سپریم کورٹ میں معاملہ جاتا ہے تو سپریم کورٹ اپنے اس آرڈر کو جس کو وائلیٹ کیا گیا، نہ صرف وائلیٹ کیا گیا بلکہ روند کے کچل کے رکھ دیا گیا، اس پر کیا رد عمل دیتی ہے، کیا فیصلہ دیتی ہے، کیا عمران خان کو دوبارہ سے ہاسپٹل منتقل کرنے کا حکم دیا جائے گا۔ ادھر نظر ثانی کی ایک مرتبہ پھر ان کی طرف سے درخواست دائر کر دی گئی ہے، تو دیکھتے ہیں کہ اس فراڈ پر ان سے کیا پوچھ گچھ ہوتی ہے۔ جیسا کہ ہم نے کہا کہ تحریک انصاف کے وہ اینکر جن کو ہم نے چورن بیچنے والے چوہے کہا ہے، اس والے سے آخری مرتبہ ہم ان کا یہ نام لے رہے، آئندہ ان کی ہم اسی طرح سے رسپیکٹ کریں گے جس طرح سے پہلے کیا کرتے تھے۔ تو اس کے ساتھ اجازت دیجیے اور انتظار کیجیے کہ کل کیا ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔